बहुत बड़े इमाम है लुगत के, इमाम रागिब। उन्होंने मुफरदातुल कुरान के नाम से किताब लिखी। एक एक लफ्ज पे बहस करते हैं, ये लफ्ज कहां से निकला है, इसका मादा क्या है, इसका माना क्या है। जब वो आए ना रब पर, तो इमाम रागिब ने माना किया रब का, इंशाउ शय्य हालन फहालन इला हद्दिल कमाल। तो कख भी समझ नहीं आई तो सही सुभान लाख छड़ी। जब आपको समझ आएगी ना तो ये सारी मस्जिद गूंज उठेगी इंशाअल्लाह। अभी तो मैं इसको शुरू कर रहा हूं। इंशाउ शय्य हालन फहालन इला हद्दिल कमाल। दुनिया की हर चीज को, मेरे लफ्जों पे गौर करना है, दुनिया की हर चीज को दर्जा बदर्जा पालना, सीढ़ी ब सीढ़ी पालना, मंजिल ब मंजिल पालना, और पालते पालते उस चीज को कमाल तक पहुंचा देना। माशाअल्लाह। इसको क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। तुसी आखिए लेकिन समझ तो हाले भी कोनी है। साड़ी सारी जिंदगी तकरीर करदा गुजर गई। सुभान अल्लाह। ये आज मैं तीसरी तकरीर कर रहा हूं। रात पता नहीं 2-2:30 बजे घर पहुंचूंगा, सुबह निकल जाऊंगा पिंडी घेब के लिए। जोर के बाद वहां तकरीर करके मगरिब के बाद कैदाबाद आऊंगा, कैदाबाद तकरीर करके ईशा के बाद कुनिया पहुंच जाऊंगा। बस तुम दुआ करते रह करो। हर चीज को दर्जा बदर्जा पालना। तवज्जो है तो थोड़ी सी बात और खोल देता हूं। दुनिया की जिस चीज को जिंदगी के जिस मोड़ पर जिस तरह की चीज चाहिए उसके मुताबिक मुहैया करना, इसको क्या कहते हैं? दुनिया की हर चीज को उस जिंदगी के हर मोड़ पर जिस तरह की चीज चाहिए उसके मुताबिक मुहैया करना, यह है रब। समझ आई कि कौन नहीं आई? बस अब जो आखिरी बात मैं कह रहा हूं ना, इंशाअल्लाह सारी बात खुल जाएगी इंशाअल्लाह। दर्जा बदर्जा, मंजिल ब मंजिल, जिंदगी के हर मोड़ पर। मां का पेट है, 3 अंधेरे हैं, 3 अंधेरे। कुरान कहता है फी ज़ुलुमातिन सलासिन। एक मां के पेट का अंधेरा, एक रेम का अंधेरा, एक उस झिल्ली और पर्दे का अंधेरा जिसमें लपेट के हम तेरी तस्वीरें बना रहे थे। अंधेरे में अल्लाह कहते हैं लोग कारीगरियां करते हैं रोशनी में। जो ही असर मगरिब होने लगी तो कारीगर अपने शागिर्द को कहता है बत्तियां जला, ट्यूबें जला, कारीगरी करनी है। अल्लाह ने फरमाया दुनिया दे कारीगर कारीगरियां कर देनी दिन दे उजाले च रोशनियां च, ते असां कारीगरियां शुरू कीतियां त्राए अंधेरियां च। फी ज़ुलुमातिन सलासिन। पेट है, अंदर रहम है, फिर एक पर्दा है, उसमें उस बच्चे को लपेटा है। 4 महीने के बाद रूह फूंकी। जिंदगी जो आई ना तो भूख लगने लगी, जिंदगी जो आई ना प्यास लगने लगी। मंगन जोगा नहीं, हाथ चाण जोगा नहीं, आखण जोगा नहीं। जो जात उस बच्चे की रमजें समझ के मां का गंदा खून उसकी नाफ के जरिए खुराक बना देता है, उसको रब कहते हैं।
سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ حالیں بھی نہیں آئی تو رب سمجھا۔ میں بھیرے میں یہ بیان کر رہا تھا، اے سی صاحب تقریر سننے آ گئے، وہ سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے یہی بات پوچھی، بھئی سمجھ آئی؟ اے سی صاحب کہنے لگے سمجھ ہی آج آئی۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کہتے کس کو ہیں؟ صرف پالنا نہیں، زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے۔ اب یہاں باہر سے خوراک نہیں پہنچ سکتی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا باہر سے خوراک مہیا کرنے کا، رب ہے نا، اس نے ماں کا گندا خون اندر ہی اندر ناف کے ذریعے بچے کی خوراک بنا۔ دن پورے ہوئے، بچہ باہر آ گیا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو دائی نے پہلا کام یہ کیا، وہ رستہ کاٹا، وہ جس ذریعے سے اس کو خوراک مل رہی تھی، دائی نے سب سے پہلے وہ رستہ کاٹا۔ بچہ رونے لگا، سبحان اللہ۔ اوپر جتنے کھڑے تھے وہ ہنسنے لگ گئے، باپ ہنس رہا ہے، چچا ہنس رہا ہے، ماموں ہنس رہا ہے، ماسیاں پھوپھیاں ہنس رہی ہیں، بچہ آج بچے دیاں رمزاں کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی نہیں سمجھ رہا بچہ کیوں روتا ہے۔ میرا خوراک والا رستہ کٹ گیا، جس سے مجھے 5 مہینے خوراک ملی تھی۔ جو ہستی اس وقت بچے کے کان میں کہے گھبرانا نہیں، ایک رستہ واپس لے رہا ہوں، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر رہا ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یا حکیم صاحب بیٹھے ہیں، ہم تو نہ ڈاکٹر ہیں نہ حکیم ہیں، ہم نے تو قرآن پڑھا ہے یا اس کی تفسیر پڑھی۔ ڈاکٹر صاحب میری تائید کریں گے اگر کوئی یہاں حکمت میڈیکل کا شعبے میں تعلق رکھنے والے موجود ہیں۔ ماں کا جو ابتدائی خون ہے نا، دودھ ہے نا، اس میں چکنائی نہیں ہوتی، بن کہاں رہا ہے؟ جگر میں۔ دودھ بھی یہاں بن رہا ہے، خون بھی یہاں بن رہا ہے، بلغم بھی یہاں بن رہا ہے۔ وہ جو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے دن کا دودھ ہے نا، اس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ چکنائی سمجھ نہیں؟ ساڈے سرگودے تے دودھ وچ ہن بھی چکنائی نہیں ہوندی۔ ہاں اب بھی چکنائی نہیں ہوتی، اس میں نیلا پانی تیر رہا ہوتا۔ آپ تو بڑے دیہاتوں میں رہنے والے یار خوش قسمت لوگ ہیں، یہاں میں اس علاقے میں آتا ہوں تو میرے کچھ جاننے والے مجھے دودھ ساتھ دے دیتے ہیں، اس کی جب ہم چائے پکاتے ہیں تو اس کا لطف ہی اور انج نہ سمجھنا میں تھوڑے کو منگن لگا ہوں۔ یہ ہمارا سفیان بیٹھا ہے ہنستے والے سے، یہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ سے کیا بعید ہے؟ بے شک اللہ صحت دے سکتا ہے۔ بے شک۔ اگلے دن ہمارے ایک مولانا کے گردے جو ہیں وہ رہ گئے، انہیں ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا بھائی 1.5 گردہ ختم، وہ کیا کرتے ہیں؟ واش کرو واش کرو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کہنے لگے چلو پہلے میں ایک تجربہ کرتا ہوں، انہوں کوئی ڈرپ سی لگائی، اللہ نے 2 گردے چلا دی۔ سبحان اللہ۔ آج مجھے وہ مولانا ملے ہٹے کٹے، میں آخو تو کتنے ہو سکا، اللہ نے رحم کر دی۔ ڈاکٹر حیران، اس نے کہا پہلا کیس ہے، اللہ ہمارے عزیز سفیان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا، اس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟
بچے دا میدا کمزور ہے، اے چکنائی نو برداشت نہیں کر سکدا، اس کو رب کہتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں، صرف پالنے والا نہیں۔ اے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے اور اس کا راستہ کاٹا جائے اور وہ رونے لگ جائے تو اللہ کہے میں گندم پیدا کیتی ہے، کماند، منجی، مالٹے، آمب، کیلے، بادام، اخروٹ، دودھ، مجھ دا، گاں دا، پی تے کھا، نہیں تے خسما نو کھا، کھا گندم کھا، مجھ دا دودھ پی، انار کھا، سیب کھا، نہیں، یہ رب ہے نا، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، اس کا معدہ کمزور ہے، اس کے مطابق خوراک مہیا کر دے۔ جو معدہ طاقتور ہوتا چلا گیا تو ماں کے دودھ میں چکنائی آنی شروع ہو گئی۔ اب بچے کا معدہ اس کو قبول کرنا، اس کو رب کہتے ہیں، تربیت کرنا، پالنا۔ یہاں سامعین میں کوئی معلم، ٹیچر، پروفیسر، ماسٹر، میں خود معلم ہوں، میں خود مدرس ہوں۔ یہ بچے جو ہم نے بھی سکولوں میں پڑھا، آپ نے بھی سکولوں میں پڑھا، کالجوں میں پڑھا، کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں، ماسٹر ایسے ہوتے ہیں، وہ جب لیکچر دیتے ہیں نا انہیں سمجھانے کا ایسا ڈھنگ ہوتا ہے نا، تو لڑکے باہر نکل کہتے ہیں واہ بھائی واہ، مضمون گھول کے بھائی دماغ پا چھٹے۔ اس کو ہم کہتے ہیں افہام تفہیم کا مادہ، کیا؟ سمجھنے سمجھانے کا مادہ۔ ایسے بندوں کے متعلق جٹ کہتے ہیں ایک قد نو سمجھانا چاہے نا، ایک قد نو بھی سمجھا دے۔ وہ ایسے ذکی ہوتے ہیں، ان میں ایک فن ہوتا ہے اپنی بات دوسرے کے ذہن میں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جب وہ لیکچر دیتے ہیں جیڑا مضمون اگے دماغ چوندا نا وہ بھی کٹ چھڑ دے، کوئی ادو دی ماری، کوئی ادو دی ماری، کوئی سمجھ ہی نہیں آئی آخیا کی اس۔ یہ خدا داد صلاحیت ہے، سمجھنے سمجھانے کا مادہ۔ میری بات آپ نے غور سے سننی ہے، آپ کہیں گے اتنی لمبی تقریر کر چھڑی کیوں کی تیس؟ جو ٹیچر اور ماسٹر اور مدرس ساری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہے، اے سمجھان دے وچ اس دا پہلا نمبر ہے، ایک قد نو بھی سمجھا دے وے، اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس سے پوچھوں تو قد نو بھی سمجھا لینا نا، اے 3 دن دا بچہ ہی اس نو دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا، سمجھا اسے دودھ کیسے چوسنا ہے۔ جو ہستی 3 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھا رہا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے رب، تربیت کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ یارو، بلی کے بچے کس سکول میں پڑھ کے آئے کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ پہلے تمہاری غذا کہاں ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتیا کے بچے کہاں سے پڑھ کے آئے؟ تمہاری غذا کہاں ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مرغی کے چوزوں کو کس نے سمجھایا؟ سبحان اللہ، کہ اوپر سے چیل آئے نا تو تمہاری پناہ ماں کے پروں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، جو مرغی کے چوزوں کو بچنے کے طریقے سمجھا رہا ہے، کتیا اور بلی کے بچوں کو غذا والی جگہ سمجھا رہا ہے، غذا حاصل کرنے کے طریقے سمجھا رہا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے رب، ہر ایک کی ضروریات کو کیا کر رہا ہے؟ پورا کر۔ اسی کو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا ان اللہ ربی
وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ذرا ذہن میں مانا لاؤ نا رب کا، تمہیں بھی پروان چڑھانے والا، مجھے بھی پروان چڑھانے والا، تمہاری نشو و نما کرنے والا، میری نشو و نما کرنے والا، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا اور میری ضروریات کو پورا کرنے والا، وہ جو رب ہے نا اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے راستہ سیدھا۔